Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, सुनने में आ रहा है कि क्रिकेटर्स के साथ कोई स्कैम हुआ है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है. वो कैसा है जानते हैं. बांग्लादेश डटी हुई है कि उन्होंने इंडिया के साथ नहीं खेलना, इंडिया में नहीं खेलना, और हो सकता है कि बांग्लादेश टीम की जगह कोई और टीम खेले. स्कॉटलैंड के चांसेस हैं. लेट्स सी. पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत की 2024 की रिपोर्ट आई है कि पंजाब में हुकूमत की जानिब से कितने लोगों को नौकरियां फराहम की गई है. इसके अलावा कुछ केसेस की अगर हम बात कर लें तो मिस अज़मा बुखारी ने किसको डिफेमेशन केस किस पर किया है ये जानते हैं. तीफी भट्ट के जो बहनोई का मर्डर केस है उसमें मिस्टर अमीर फतेह को ज़मानत मिली है किन बेसिस पर ये भी जानते हैं. और एक वाक़या हुआ था जिसमें 20 किलो सोना चोरी करने वाला गिरफ्तार हो गया है, ये जानते हैं. अपडेट्स आपको शेयर करते हैं आज मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर्दी बहुत है और मरी में बर्फबारी हो रही है और पंजाब हुकूमत ने, खास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है जी कि मरी ना जाएं. बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने छुट्टियां जल्दी दे दी बच्चों को. अब जब सर्दी पड़ने लगी स्कूल खुल गए. ये टोटल उनकी एक मिस कैलकुलेशन और मिसमैनेजमेंट है और अब पेरेंट्स मजबूर हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को छुट्टियां करवाने पे. जाहिर है क्या तो किया जाए. ठंड बहुत आ गई दोबारा से. सब लोग जो है वो बारिश भी मतवक्को है. लाहौर में तो होती भी रही वक्फे से बारिश. मौसम भी जरा हाँ, अनइवन है. ये सूरत हाल है. हालात तो यही है. आप अपना ख्याल रखें. मेहरबानी आपकी. सर ये बताएं, क्रिकेटर्स के साथ स्कैम फ्रॉड कैसे हो गया? क्रिकेटर्स देखें, बुनियादी तौर पे ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, किसी भी कंट्री के एथलीट होते हैं जो ये और जितने ये स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है, चाहे वो मेल हो फीमेल, ये ज़रा थोड़े इनोसेंट लोग ही होते हैं. क्योंकि ये इनको जो है ना वो अपने खेल से सरोकार होता है ज़्यादा. तो ये जो है ना कारोबार ख़ास तौर पे बिजनेस के मामले में, मैं अब मुझे कुछ लोग याद आना शुरू हो गए. पाकिस्तान के एक्स कैप्टन्स भी उनमें शामिल हैं. तो वो रियल एस्टेट का एक बिज़नेस करते थे लाहौर में हमारे दोस्त. तो मोस्टली क्रिकेटर्स जो है ना वो लाहौर में घर लेना जो दूसरे शहरों से होते थे तो वो उनसे रब्ता करते थे. और कोई इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़्यादा वो रियल एस्टेट में करवाते थे इन्वेस्टमेंट, तो उनसे रब्ता करते थे. अच्छा, वो बंदे भी बड़े ज़बरदस्त थे. अब तो खैर वो अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, तो दुनिया में नहीं है. तो वो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो उनके पास या उनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते थे या उनके मशवरे से कारोबार करते थे. क्रिकेट तो ठीक है, खेल है, उससे पैसा कमा लिया. तो अब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कुछ तो करना है ना. तो वो दौराने करियर भी कुछ क्रिकेटर्स को मैं जानता हूँ जो इन्वेस्टमेंट करते थे उन साहब के ज़रिए. और मोस्टली और कभी उधर से कभी हमें किसी फ्रॉड, किसी मिसकमिटमेंट, किसी धोखाधड़ी, किसी जालसाजी, और कभी होता है ना किसी तरह का गिला शिकवा, कभी इत्तला नहीं आई. ठीक है ना. उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स जैसे मोहम्मद हफीज़ ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया. हमारे बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, रोशान होम्स के नाम से. मैं उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में भी गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था. अपने बेटे के नाम से उन्होंने बैरिया टाउन में अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए और इस तरह का प्रोजेक्ट था. इंज़मामुल हक, मुश्ताक अहमद, ये भी एक इसी तरह के प्रोजेक्ट में, अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में या हाई राइज बिल्डिंग्स के, उसमें ये पार्टनर थे ये लोग. फिर उससे पहले ही वो दोनों जो है वो हम जुल्फ भी थे, एजाज अहमद और सलीम मलिक, वो भी करते थे. गालबन मरी में भी कोई प्रोजेक्ट था एक इसी तरह का, होटल्स का, अपार्टमेंट्स का. तो ये जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी जिनको मैं जानता हूँ, वो पैरेलल जो है साथ अपना बिजनेस करते रहे, लीगल तरीके से हमेशा किया. अच्छा, अब जो है एक मामला ये हुआ है कि जियो ने खबर ब्रेक की. बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं सुहेल इमरान, उनकी खबर है. जब उनसे बात हुई तो उन्हें पता चला कि इससे पहले सनाउल्लाह एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गए. उन्होंने इससे पहले इस पर एक व्लॉग भी किया जिसमें गालिबन उन्होंने क्रिकेटर्स के नाम भी ले लिए हैं, कौन कौन से क्रिकेटर्स लुटे हैं. ठीक है, मामला थोड़ा
اس میں پیچیدہ اس طرح کا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ کرکٹرز بھی شامل ہیں اور کچھ ریٹائرڈ کرکٹرز بھی شامل ہیں, اور انہوں نے سابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کسی کپتان کے کہنے کے اوپر امریکہ کے مقیم ایک شخص کے پاس انویسٹمنٹ کی, اور انویسٹمنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, بس یہ ہے کہ انہیں پیسے دیے اور اس کے بدلے ان کو ایوری منتھ جو ہے وہ پروفٹ آتا. اچھا یہ کیا کوئی سود والا معاملہ ہے یا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے پروفٹ ہے؟ وہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا. تو خبر یہ جب ہم نے دیکھی تو خبر جیو ٹی وی کی یہ تھی کہ پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور انہوں نے امریکہ میں مقیم کسی شخص کے پاس انویسٹمنٹ کی پیسے ڈبل کرنے کے لیے. اچھا شروع میں تو تاثر یہی ملا کہ یہ کوئی ڈبل شاہ ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا ایک ڈبل شاہ کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ اچھا پہلے میں تھوڑا سا اس میں آگے جانا چاہوں گا. پھر دوپہر تک تو یہ خبر چلتی رہی. شام کے بلیٹن میں اچانک سے وہ کرکٹرز جو یہ شکایت کر رہے تھے کہ وہ جو شخص ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, جو ایوری منتھ ان کو ان کے انویسٹمنٹ کے عوض پروفٹ دیتا ہے, وہ غائب ہو گیا, اس کے فون بند ہو گئے. تو ایک گھبراہٹ تھی ان کے اندر, تو انہوں نے ادھر ادھر بات کی. اب یہ میڈیا پہ بات آنا شروع ہوئی تو شام میں دوبارہ جیو کے ٹکرز آئے کہ وہ جو کمپنی مالک ہے, وہ کمپنی ہے جس میں انویسٹمنٹ کی ہے, اس نے رابطہ کر لیا. اس نے کہا نہیں وہ تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا تھا لیکن وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. مگر مجھے اس میں کچھ نہ کچھ کالا اس لیے لگ رہا ہے کہ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, پھر آپ کو شاید بات میری سمجھ آ جائے. مجھے اتفاق ہوا لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 5 میں ایک جگہ پہ ایک شخص جو سعودیہ سے آئے ہوئے تھے صاحب, اور وہاں پہ مجھے کچھ پولیس آفیسرز ملے لاہور کے اس وقت کے حاضر سروس, اور اس میں ایک دو تو ابھی بھی سروس میں موجود ہیں. اور وہ وہاں پہ موجود تھے. کہیں انہوں نے ملاقات تو اس سارے رات انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا. میں اگلے دن گیا تو وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے روز. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک بیٹھک ہے, ڈیرا ہے, کھانے پک رہے ہیں, کوک ہے, میوزک چل رہے ہیں, لائیو گانا بھی ہو رہا ہے, اور سائرہ نسیم بھی گا رہی ہے, شبنم مجید بھی گا رہی ہے, اس طرح کا ماحول. اچھا اور وہ پولیس آفیسرز ہیں. اچھا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, بات آئی گئی ہوگی. پھر دوبارہ ایک دن وہاں سے خبر آتی ہے کہ وہ جو گھر کا مالک تھا, جو ہوسٹ تھا, جہاں یہ پولیس آفیسر ڈیلی کی بنیاد پہ رات کو جا کے کھانا پینا اور میوزک شیوزک کرتے تھے, وہ ان سب پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کا کروڑوں روپیہ لے کے فرار ہو گیا. اچھا جی وہ کیسے کروڑوں روپے لے کے فرار ہو گیا؟ وہ کروڑوں روپے ایسے لے کے فرار ہو گیا کہ اس نے کہا جی کہ وہ آپ ڈبل شاہ کو بھول جائیں گے, آپ مجھے پیسے دیں اور 1 ویک کے بعد میں ان پیسوں کے عوض آپ کو اتنے دوں گا, 15 ڈیز کے بعد اتنے دوں گا, 1 منتھ میں ڈبل پیسے دوں گا. یعنی کہ کسی کاروبار میں 1 ماہ میں 1 کروڑ کے 2 کروڑ نہیں ہوتے, 1 لاکھ کے 2 لاکھ نہیں ہوتے, 1000 کے 2000 نہیں ہوتے, ایسا کوئی کاروبار نہیں. مگر اس نے کہا جی کرتے ہیں. شروع میں تو اس نے یہ کیا کہ فرض کریں کہ ایک XYZ پولیس آفیسر, اب یہ سارے شامل ہیں اس میں, اس کے اگر پیسے اس نے لیے ہیں اور اس کو دینا ہے اس نے 1 منتھ کے بعد, تو اس کو 10 دن بعد ہی ڈبل کر دیے. تو وہ سب حیران کہ بھائی اتنی جلدی ڈبل ہو گئے ہمارے پیسے. اس نے کہا بس ہو گئے تو میں نے آپ کو فوراً دے دیے, یہ تو آپ کی لک ہے. تو وہ خود کیا کیسے مینج کرتے تھے یہ سائیکل؟ میں عرض کرتا ہوں, اصل میں وہ سارا معاملہ فراڈ تھا, اس نے ٹریپ کیا, یہ لوگ لالچ میں اصل کہانی یہ نہیں, اصل بات میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. وہ تقریباً میری اس وقت کی خبر کے مطابق تقریباً کوئی 12 یا 14 کروڑ روپیہ ان 3-4 لوگوں کا, یا شاید اس سے بھی زیادہ, وہ لے کے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے فون بند ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جس گھر میں ان کو بلاتا تھا اپنا گھر کہہ کے, وہ گھر بھی کرائے کا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ گھر بھی کرائے کا نکلا. میں نے ان میں سے ایک پولیس آفیسر کو فون کیا, میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا. پہلے تو وہ مانے نہ, پھر انہوں نے کہا جی ہاں جی ہو تو گیا ہے. تو میں کہا آپ نے اس واقعے کی کوئی FIR وغیرہ درج کروائی ہے, رپورٹ اس کو پکڑنے کے لیے؟ کہتے نہیں وہ تو نہیں کروائی. میں کیوں نہیں کروائی؟ اس لیے نہیں کروائی کہ وہ تو فراڈ کر کے چلا گیا, پہلے تو آپ نے حساب دینا کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ پولیس کی نوکری میں کیسے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. مجھے جو ڈاؤٹ ہے ادھر بھی کہانی سیم ہے.
یہ جو کرکٹرز ہیں ایک دم سے جو ہے نا جو شکایت کر رہے تھے اور بیک آف ہو گئے اور جن کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا, اور جیو بڑا کریڈیبل ادارہ ہے اور جیو ٹی وی کی یہ خبر ہے, تو اب جو ہے نا انہوں نے فوری طور پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اصلی یا نقلی کمپنی کے مالک کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ جیو کو دلوایا, اور جیو نے چلا دیا جی وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہونے جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیوں کہ سوال یہ ہوگا ان کرکٹرز کے, بھائی آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے؟ ویسے تو خیر کرکٹرز نے ہمیں بلے بلے گھمانے ہوتے ہیں اور پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ وہ 1.5 گھنٹے کی اننگ پہ جو ہے نا لاکھوں ڈالر جو ہے وہ مین آف دی میچ مل جاتا. وہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک عام مزدور کی طرح کوئی موٹر وے بنانی ہے اور پوری روڈ بنانی ہے اور دن رات محنت کرنی ہے اور روڑی کٹنی ہے اور سر پہ پتھر اٹھانا ہے اور بھٹا مزدور نے اینٹیں اٹھانی ہے تو اس کو جو ہے نا 1200 روپیہ دیہڑی ملنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے وہاں, تو پھر پیسہ ہی پیسہ ہے. ٹھیک ہے, تو البتہ یہ معاملہ ہوا ہے. اطلاع یہی ہے کہ ان میں موجودہ کرکٹرز بھی موجود ہیں, کیونکہ آج کل کرکٹ کا سیزن ہے, میلہ ہے. پاکستان میں بھی باہر بھی جو ہے بگ بیش چل رہی ہے, ادھر جناب علی انڈیا نیوزی لینڈ سے کھیل رہی ہے, ادھر جو ہے نا وہ ورلڈ کپ T20 کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ادھر ہمارا سب سے بڑا ایونٹ PSL کی تیاریاں ہو رہی ہے. تو کرکٹ جو ہے وہ پورا اس وقت سیزن چل رہا ہے دنیا بھر میں کرکٹ کا. تو انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. اب اس کو پہلے تو یہ خبر باہر آئی, اب فوری طور پہ یہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ مبینہ طور پہ ڈوبی ہے یا بچ گئی ہے, سیف ہے نہیں ہے, وہ اس کو کیس بنانا نہیں چاہ رہے, ڈینائی کر رہے ہیں. اس کو کہیں کسی فورم پہ, اب یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا ہے. محسن نقوی صاحب نے ان کھلاڑیوں سے رابطہ کر لیا ہے. کچھ واقعہ ہی نہیں ہے, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیوں رابطہ کیا ہے چیئرمین PCB نے کہ کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, بینگ اے چیئرمین تو بتائیے, بورڈ کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اطلاع یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں نے کہا کہ نہیں سر ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی معاملہ ٹھیک ہے, اگر ہوگا تو آپ کو بتائیں گے. ان کو بھی ٹالا گیا ہے اور اصل کہانی ان سے بھی چھپائی جا رہی ہے. تو معاملہ وہی آ گیا, وہ ڈبل شاہ والا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان پولیس آفیسران کا, کہ بھائی وہ اگر اس کی شکایت کریں گے, FIR کے لیے درخواست دیں گے, تو ان سے پوچھ کے ہو سکتی ہے کہ وہ تو ڈھونڈ لیں گے, ڈبل شاہ تو مل جائے گا. پہلے آپ تو بتائیں صاحب, آپ کے پاس کہاں سے آئے یہ آپ اپنا 62,000 تنخواہ ہے آپ کی, تو آپ نے یہ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ 14 کروڑ 18 کروڑ کہاں سے انویسٹ کر دیا؟ True. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال بڑا فرق ہے پولیس آفیسران اہلکاروں میں اور کرکٹرز میں. بنسبت کرکٹرز میں آپ کو پھر آخر میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بغیر سوچے سمجھے شادیاں کر لیتے ہیں. کوئی انڈیا میں شادی کر لیتا ہے, اس کو دیکھا دیکھی پھر دوسرا بھی انڈیا میں شادی کر لیتا ہے. کوئی جو ہے نا کسی کی کوئی سٹوری آ جاتی ہے, کوئی لنڈن میں پکڑا جاتا ہے اور اس پہ مبینہ طور پہ ریپ کا کیس دائر ہو جاتا ہے, پھر وہ اس سے نکلتا ہے. کوئی جو ہے لارڈس کے گراؤنڈ میں ٹریپ ہو جاتا ہے. یہ میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں, یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا. یہ ان کی بعض اوقات اوور کانفیڈنس اور بعض اوقات ان کی معصومیت کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ان کے کیریئر جو ہے وہ بعض اوقات خطرے میں پڑ جاتے ہیں, اور بڑا بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرکٹرز جو ٹریپ ہو جاتے ہیں, ان میں سے جس کی لابی ہوتی ہے وہ واپس بھی آ جاتا ہے, اور جو بیچارہ سیدھا چلتا ہے, چاہے وہ جتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کئی سال تک ملک کو سرو کر سکتا ہے, اس کو کارنر کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک میں چلے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا بڑا ناخوشگوار, وہ ٹوٹل ٹریپ تھا. اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا کہ کسی نے اربوں روپے کما لیے. وہ تھا انگلینڈ کا, جس میں انڈین لابی شامل تھی, اور اس میں 3 بہت بڑے کرکٹر ہمارے محمد عامر اور آصف اور سلمان بٹ. اب ان میں سلمان بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ان کو پھنسایا نہ جاتا اس چکر میں, تو ابھی تک یا کچھ عرصہ پہلے تک بھی وہ پاکستان کی کپتانی کر رہے ہوتے. کم از کم ٹیسٹ کیپٹن تو سلمان بٹ ہی ہوتا, جتنا بڑا وہ ٹیلنٹ ہے اس ملک کا. اور آج تک جو ہے نا وہ موجود ہیں. وہ ایک اکیڈمی جو ہے وہ
غنی کلاس وہاں پہ کوچنگ کرتے ہیں, لیکن پی سی بی سے ان کو دور رکھا گیا, حالانکہ وہ کلیئر ہو چکے ہر چیز میں بنے. اچھا دوسرے جو ساتھ پارٹنر تھے, چلیں جی کرائم پارٹنر کیا رہتے ہیں, محمد عامر, وہ تگڑی سفارش تھی پیچھے, وہ آ کے بہت پہلے سے دوبارہ کھیلنا شروع کر دی, لیگیں بھی کھیلنا شروع کر دیں, اور وہ نیشنل بھی کھیل گیا. اور آصف کے مسائل ہی کچھ اور تھے, وہ آپ وہ جو ہے نا چیزیں وینا ملک سے لے کر, اور دبئی ایئرپورٹ پہ ایشوز پھر ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب, تو وہاں یہ معاملہ تھا. تو کچھ بھی نہیں انہوں نے کمایا اس میں, کچھ بھی نہیں تھا, بات کوئی نہیں تھی, صرف ٹریپ کیا گیا, کہانی بنائی گئی. تو میرا حال آئی سی سی نے شاید معاف کر دیا ہو, پی سی بی نے آج تک جو ہے نا وہ سلمان بٹ جیسا ٹیلنٹ جو ہے نا اس کو. اچھا اس سے پہلے آپ سلیم ملک لے لیں, وہ جسٹس کی عمر والا ڈیسیجن جو ہے, بڑے بڑے ناموں کو اس میں جو ہے وہ جو تگڑی لابیوں سے تھے ان کو بچا لیا گیا, اور سلیم ملک جو ہے وہ, اور سلیم ملک بھی سلمان بٹ جیسا ٹیلنٹ اس ملک کا. آج بھی سلیم ملک کو آپ کوچنگ دیں, سلمان بٹ کو دیں, 6 مہینے میں ٹیم ایسی ٹیم تیار کر دیں گے کہ پھر نہ آسٹریلیا ٹھہرے گی, اور نہ یہ انڈیا جو ہرا کے چلی جاتی ہے, نہ یہ کھڑی نظر آئے گی, اور نہ ہی ساؤتھ افریقہ, اور نہ ہی ویسٹ انڈیز, اور نہ ہی نیوزی لینڈ. اتنی بڑی ٹیم بنا دیں گے, اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے یہ دونوں. سر بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے انڈیا جانے اور انڈیا کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ جو ہے وہ اپنا بالکل پتھر کی لکیر بنا چکے ہیں وہ اس کو. ہاں یہ تو اب آپ کو کیا بڑی لگتا ہے بات کہ کون سی کوئی اور ٹیم ہو سکتی ہے؟ اسکاٹ لینڈ کا سنا نام آ رہا ہے. مس دیکھیں نا, بڑی بات ہے, یہ لڑائی شروع ہوتی ہے کہ ایک بنگلہ دیشی کرکٹر, ایک مسلمان فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈر میں پک کرنے کے بعد 9 کروڑ انڈینز میں بک کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے, شاہ رخ خان فون کر کے کہتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میرے اوپر بڑا پریشر ہے, میں آپ کو جو ہے نا وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا, اور آپ کو ہم جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں کولکتہ نائٹ رائڈر سے, اور آپ نے انڈیا نہیں آنا. اس بے عزتی پر اور اس انسلٹ پر پورا بنگلہ دیش کھڑا ہو گیا, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کھڑا ہو گیا. بنگلہ دیش تو ڈٹ گیا, آئی سی سی کے پاس بھی گیا ہے فیصلہ, آئی سی سی بھی نہیں منا پایا بنگلہ دیش کو, اور اب کہانی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی شرط یہ تھی کہ نیوٹرل وینیو پہ ہمارے میچز منتقل کر دیے جائیں, ہم انڈیا نہیں آئیں گے, شرط تو یہ ہے. اور یہ ورلڈ کپ ہے T20. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ شاید جب تک یہ ہمارا پروگرام آن ایئر ہوگا, آئی سی سی انڈین کرکٹ بورڈ کے ہوسٹ کنٹری کی ریکویسٹ پر بنگلہ دیش کی جگہ ایک نئی ٹیم جو ہے نا اس کو شامل کر لے, اور وہ بتائی جا رہی ہے اسکاٹ لینڈ. اب اسکاٹ لینڈ کی قسمت کھل رہی ہے, ادروائز اسکاٹ لینڈ نے کوالیفائی تو نہیں کیا نا obviously ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں, تو اسکاٹ لینڈ کوالیفائی نہیں کر سکا, مگر یہاں بنگلہ دیش کی جگہ پر اس احتجاج, اور یہ بڑا ایک کرکٹ کی تاریخ کا انوکھا احتجاج ہے. اور اس کے بعد ابھی پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے اپنے میچز انڈیا میں کھیلنے ہیں, یا پاکستان بھی آئی سی سی سے اپنا یہ ڈیمانڈ رکھے گا کہ ہمارے میچز انڈیا سے باہر منتقل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر پاکستان, اچھا اس میں اب 2 چیزیں ہیں, ایک تو اس میں ایشیا کپ کی فائنل ٹرافی پریزیڈنٹ ایشیا کرکٹ کونسل چیف گیسٹ آف پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی محسن نقوی سے نہ لینے کا انڈیا کا جو فیصلہ تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ایک کرکٹ کے میدان میں انہوں نے جنگ شروع کی ہے, ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی اور پاکستانی کرکٹر جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے سولیڈیرٹی کرنی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, دوست ملک کے ساتھ. دونوں صورتوں میں اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے گا, تو پھر انڈیا کا ورلڈ کپ جو ہے نا وہ تو سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا. آپ اسپانسرس کے پوائنٹ آف ویو سے, ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ابھی تک میرا ہے انڈیا پاکستان کے جو میچز انہوں نے سوچ رکھے ہوں گے, جو ڈیزائن کر رکھا ہوگا, وہ تو اس کے ٹکٹس بھی سیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر پاکستان دونوں صورتوں میں سولیڈیرٹی اور وہ جو احتجاج کیا انہوں نے, ایک جس کو کہتے ہیں کہ کرکٹ کی اسپرٹ کو داغدار کیا انڈیا نے, اس میں اگر محسن نقوی صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی انڈیا نہیں ٹیم بھیجنی,
تو انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گا, انڈیا کو شاید یہ ورلڈ کپ ہی کینسل کرنا پڑ جائے, یعنی کہ اس کے رنگ بالکل پھیکے ہو گئے. وہ فائدہ نہیں پھر اس ورلڈ کپ کی حیثیت اہمیت ایک آئی پی ایل سے زیادہ نہیں ہوگی. ہاں جی, یہ آپس میں کھیل کھول کے یہ چلے جائیں گے. اور یعنی کہ جس ورلڈ کپ میں انڈیا پاکستان کا میچ ہی نہیں ہونا, تو پھر وہ ورلڈ کپ کیسے, تو وہ کیسا ورلڈ کپ ہے. تو اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ڈٹ جانا بھی بڑی بات ہے اور بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے, اور اس میں بنگلہ دیش کو بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے, فائنینشیل نقصان بھی ہوتا ہے. پاکستان اگر بائیکاٹ کرتا ہے تو پاکستان کو بھی بہت بڑا فائنینشیل نقصان ہوگا, پی سی بی کو ایون. مگر یہ ہے کہ مجھے 50-50 لگ رہا ہے. بنگلہ دیش کا تو فیصلہ ہو چکا, بنگلہ دیش نہیں جا رہا. اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کی اس وقت چل رہی ہے, میٹنگز چل رہی ہیں. پاکستان کا جو ہے نا اس حوالے سے تو کچھ اسپورٹس جرنلسٹ جو ہے نا ہمیں ان کو بلانا چاہیے, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا کہ آج کے دن تک 50-50 ہے. مجھے نہیں لگتا جس طرح پھر محسن نقوی جو ہے نا ٹرافی نہیں دے کے آئے تھے, انہوں نے کہا پھر ٹرافی نہیں آیا, تو آج تک ٹرافی ایشیا کرکٹ کونسل کے پاس پڑی ہے, اس کے آفس میں پڑی ہے, اور وہ جو ہے نا نہیں مانے کہ کسی اور کے ہاتھ سے دلوانا. ایک اصولی فیصلہ تھا. اور اب جو ہے صورتحال یہ ہوگی, اب جے شاہ جو ہے جو انڈین کرکٹ کونسل کا چیئرمین ہے, اب راجناتھ سنگھ ہے, اب نریندر مودی ہے, اب منائے بنگلہ دیش کو. بھائی آپ نے کہا نا اپنے کھلاڑیوں کو کہ آپ بائیکاٹ کر دیں لیجنڈز لیگ میں, کہ شاہد افریدی اگر کھیلے گا تو ہم نہیں کھیلیں گے, بائیکاٹ کروا دیا آپ نے. وہاں میچ چھوڑا, گند کیا, آپ نے وہاں ٹرافی نہیں لینے دی. تو اب بھی آپ منائیں بنگلہ دیش کو, منائیں پھر پاکستان کو. محسن نقوی صاحب سے رابطہ کریں نریندر مودی, اور انہیں کہیں کہ شاہ جی ذرا مہربانی کریں. ادھر جے شاہ, ادھر محسن شاہ. اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. 20 کلو سونا جس نے چوری کیا وہ اسلام آباد سے گرفتار ہو چکا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ مس وہ یہ عجیب سا کردار ہے ملزم شیخ وسیم. 20 کلو سونا وہ اس کا اپنا نہیں تھا, لوگوں نے امانتہ رکھوایا تھا, اور 10 کے قریب ایف آئی آر اس پہ درج ہو چکی ہیں ابھی تک. اور اچھرا مارکیٹ کا یہ واقعہ ہے. اب یہ اچانک اطلاع آتی ہے کہ اسلام آباد سے وہ گرفتار ہو گیا. اس سے پہلے اطلاع تھی کہ شاید وہ اپنی فیملی کو ملیشیا شفٹ کر چکا ہے اور یہاں سے اپنی پراپرٹیز بیچ چکا ہے, گاڑی بیچ چکا ہے. یہی دکان جو اس کے اپنے نام تھی جس میں سونا تھا, یہی دکان بیچ کے وہی دکان رینٹ پہ لے رکھی تھی اس نے اپنا, یعنی کہ یہاں سے اس نے بالکل بوریا بستر وہ گول کر لیا تھا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ اس طرح کی پلاننگ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں سے سارا آلریڈی چیزیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. البتہ 10 کے قریب ایف آئی آر اس پہ درج تھی. جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے, اور جس کی سربراہی جو ہے وہ ذیشان رضا ڈی ایس جی میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, انہوں نے جناب یہ گرفتار کر لیا اس ملزم کو. اب اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ریکوری کا مرحلہ ہوگا. میری ایک رائے ہے صحافیانہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شخص نے فوری طور پہ یہ سونا بیرون ملک, اتنا بڑی مقدار میں سونا جو ہے وہ بیرون ملک کسی فلائٹ کے ذریعے لے جانا تو ناممکن تھا. تو 1 ارب مالیت بتائی جاتی ہے اس کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے اسلام آباد میں وہ ڈمپ کر دیا, یا تو یہ شخص اسلام آباد میں رکھ کے ہی اس کو جو ہے وہ گریجولی بیچنا چاہ رہا تھا, یا تھوڑا تھوڑا کر کے باہر شفٹ کرنا چاہ رہا تھا, یا کر رہا ہوگا. یہی بات نکلے گی, دیکھیے گا آپ انویسٹیگیشن میں, کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں وہ لے نہیں جا سکتا تھا. تو یہ ایک بڑی جس کو کہتا ہے کہ خوشخبری ہے ان متاثرین کے لیے جنہوں نے جو ہے اپنی وہ حق لال اور محنت کے ساتھ یہ وہ کاروبار کر رہے تھے, تجارت تھی گولڈ کی ان کی, اور وہ گولڈ ایک شخص کے پاس جو ایماندار ترین تصور کیا جاتا تھا اس گولڈ مارکیٹ کا, اس کے پاس رکھوایا جاتا تھا ایک حفاظت کے غرض سے. تو وہ شخص جو ہے نا سب کا سونا لپیٹ کے نکل گیا. اب یہ ہے وہ قابو تو آ گیا. ڈپینڈ اب کرتا ہے کہ ریکوری کتنی اس سے ہوتی ہے. کیا پورے کا پورا 20 کلو موجود ہے, زندہ ہے, یا کچھ بیچ چکا ہے, کہیں چلا گیا ہے, یا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہونے کے بعد یہ کہہ دے میرے پاس ہے نہیں, وہ تو چوری ہو گیا ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف اس کا پکڑے جانا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ سارے کا سارا سونا ریکور ہو جائے گا اور متاثرین کو تمام ان کا گولڈ مل جائے گا. اچھا اگر فرض کریں پورا نہیں ملتا, تھوڑا ملتا ہے, 20 کلو نہیں ملتا, 10 کلو ملتا ہے, 12 کلو ملتا ہے, تو وہ فیصلہ پھر اب کیسے کیا جائے گا کہ وہ کن متاثرین میں تقسیم ہوگا.
پہلا حق کس کا، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے پہ کون ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے انویسٹیگیشن کے لیے، مشکل مرحلہ ہے ریکوری، اور ریکوری کے بعد جو ہے نا متاثرین تک ان کا جو حقیقی زر ہے اور سونا ہے وہ پہنچانا۔ تیفی بٹ کے بہنوئی کا جو مرڈر کیس ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسٹر امیر فاتح کو ضمانت مل گئی ہے، کن بیسس پہ؟ یہ جو ہے نا بیسس تو اب ان کے لائرز ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے، ٹھیک، اور اس سے پہلے ایک ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ شاید وہ مشکل میں آ جائیں اور انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، امیر مصعب کو اور امیر فتح کو، اور امیر فتح کو ایک سٹیج پہ غالباً اشتہاری قرار بھی دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا امیر بلاج کے امیر فتح اور امیر مصعب کے گھر پہ پولیس نے ریڈ بھی کیے، انویسٹیگیشن پولیس نے ایک سے زیادہ ریڈ ہوئے، اور ان ریڈز کے نتیجے میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ البتہ اس میں کردار ہے سم تھنگ عارف نام کا، وہ سب سے امپورٹنٹ کردار ہے جاوید بٹ کے قتل میں، جس نے شوٹر پرووائڈ کیے تھے، کیونکہ یہ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کہیں بھی براہ راست امیر مصعب اور امیر فتح کا شوٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا یا میٹنگ کرنا ثابت نہیں ہو سکا، اور اگر کہیں یہ بات ہے اور کنیکشن سے جڑتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک شخص ہے جس نے شوٹر ہائر کیے، اور وہ شخص جو ہے نا وہ سرے سے لاپتہ، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، وہ موجود ہے، ملک میں ہے، ملک سے باہر ہے، زندہ ہے، مار دیا گیا ہے، کچھ اتا پتہ کہاں نہیں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، یہ اتنا بڑا ایک معمہ ہے اصل میں، جس کے حل کے بغیر جو ہے یہ گتھی سلجھ نہیں سکتی۔ البتہ ظاہر ہے کہ امیر فتح کو ضمانت ملنا اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ یہی ہوگی کہ امیر فتح کا اس قتل کے وقت موقع پر موجودگی اور ان شوٹرز کے ساتھ کسی طرح کا لنک ثابت نہیں ہوا، تو اسی لیے ان کو ضمانت مل اسی گئی گراؤنڈ اور وہ پہ گلٹی نہیں ٹھہرائے۔ ظاہر ہے ضمانت نہیں ملی، لیکن ابھی ضمانت ہوئی ہے، کیس کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ تو ابھی چلتا رہے گا۔ سر، پنجاب حکومت کی جانب سے 2024 کی رپورٹ آئی ہے، یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت نے کتنے لوگوں کو نوکریاں فراہم کی ہے؟ یہ جو ہے نا 2024 کا ایک ڈیٹا آیا جی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سی ایم شپ میں، اور وہ کہتی ہیں جی کہ بلکہ انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے اپنی یہ کارکردگی رپورٹ کہ فروری 2024 سے اب تک پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 9,94,036 روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے جی۔ مریم نواز شریف نے 3,15,536 نوکریاں باقاعدہ سرکاری بھرتیوں، ادارہ جاتی اصلاحات اور سروسز میں توسیع کے ذریعے پیدا کی ہیں۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے جی کہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس، سکولز، ستھرا پنجاب سمیت دیگر منصوبوں سے نوکریاں دی گئی ہیں جی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں جی کہ 2,03,000 روزگار کے مواقع آسان کاروبار اقدامات کے تحت SME فرانسک کے ذریعے فراہم کیے گئے ہیں۔ 4,75,500 بالواسطہ اور بلا واسطہ پیدا ہونے والی نوکریاں اپنی چھت اپنا گھر، سڑکوں اور دیگر تعمیراتی منصوبوں سے وابستہ ہیں۔ مریم نواز شریف حکومت پنجاب غربت کے خاتمے، جامع معاشی ترقی اور پائیدار روزگار کی فراہمی کے عزم پر ثابت قدم ہے۔ مریم نواز شریف اصل میں نا یہ دیکھیں یہ ایک ڈیٹا ہے، اس کے پیچھے شارٹ سٹوری یہ ہے کہ آپ اگر کمپیریزن کریں کہ PK کے ساتھ تو وہاں یہ ہے کہ CM جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے، اور اس کے بعد سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بہت ساری سلیبریٹیز کے ٹویٹ، یہ جو واقعہ ہوا ہے گل پلازا، اس کے بعد بہت بڑی بڑی سلیبریٹیز ہیں کراچی کی جن کے ٹویٹ آ رہے ہیں کہ ہمیں سندھ میں بھی مریم نواز شریف چاہیے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، تو کام جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ پرفارمنس جو ہے وہ تو دکھائی دیتی ہے، باتوں سے تو اس سے پہلے حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، مگر یہاں پہ اپنا گھر اپنی چھت
جو منصوبہ ہے اس کے تحت میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، یہ پوری ڈیٹیل پھر آئی پڑی ہے میرے پاس کہ صرف ایک شعبے میں، ہمارے شعبے میں 3200 لوگوں کو جو ہے وہ ابھی پلاٹس دیے جا رہے ہیں اور وہ اس پہ گھر بنائیں گے. اسی طرح اس سے پہلے مختلف شعبوں میں مزدور طبقہ جو ہے اور ملازمت پیشہ جو افراد ہیں، کم تنخواہوں والے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپارٹمنٹ آسان اقساط کے اوپر وہ دیے جا رہے ہیں. تو البتہ یہ ایک ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا ہے، اور یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے، واچ کرنا چاہتا ہے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، وہ چیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے مس عظمہ بخاری نے ڈیفیمیشن کا نوٹس کس کو بھجوایا؟ مس عظمہ بخاری آج کل پوری فارم میں اور پوری جو ہے نا وہ کن کو بھیجا اگریسو ہے؟ ہے. کتنے یہ جناب انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کے خلاف حد تک عزت کا کیس دائر کیا، اور ورڈ یوز کیا گیا پہلا حد تک عزت کا کیس. اس کا مطلب ہے آگے بھی تیار ہے، پہلا دائر کیا انہوں نے. معین قریشی کے خلاف حد تک عزت کا کیس پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے تحت دائر کیا گیا. عظمہ بخاری کی جانب سے معین ریاض قریشی کے خلاف 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ کیا گیا، اور انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں دیے گئے بیان پر عظمہ بخاری کا قانونی کارروائی کا فیصلہ. وزیر اطلاعات پنجاب کے خلاف جھوٹے اور حد تک آمیز بیان پر ڈیفیمیشن ٹریبیونل لاہور میں کیس دائر ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے منسوب 150-200 پیڈ افراد کو اسمبلی میں داخل کروانے کا الزام بے بنیاد اور من گھڑت ہے. اچھا یہ بھائی، یہ جو واقعہ ہوا ہے سہیل افریدی کے آنے والا، میں بھی یہ اس دن کی کہانی ہے. متنازع بیان ٹی وی اور سوشل میڈیا پر نشر ہوا جس کو لاکھوں افراد نے دیکھا. عظمہ بخاری وہ کہتے ہیں کہ نجی ٹی وی ٹاک شو اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر شائع بیان کو حد تک عزت قرار دیا گیا ہے. درخواست میں ویڈیو، اسکرین ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹس بطور شواہد عدالت میں جمع کروا دیے گئے. ٹھیک، پوری تیاری کے ساتھ گئی ہیں وہ. جھوٹے الزامات سے عزت، وقار اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچا. وزیر اطلاعات پنجاب ڈیفیمیشن درخواست میں عام، تعزیری اور خصوصی ہرجانے کی تفصیلات شامل ہیں. عظمہ بخاری کے مطابق الزام بدنیتی، اناد اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظہر ہے. عوامی شخصیات کی ساکھ کو جھوٹے الزامات سے نقصان پہنچانا عوامی مفاد کے خلاف درخواست میں موقف اختیار کیا. انہوں نے دعویٰ کا سبب 28 دسمبر 2025 کو پیدا ہوا. عدالت لاہور کو مکمل دائرہ اختیار حاصل ہے. عدالتی فیس 15,000 روپے، ہرجانے کی مجموعی مالیت 8 کروڑ 40 لاکھ روپے مقرر ہے. لو جی، عظمہ بخاری صاحبہ نے پہلا ڈیفیمیشن سوٹ جو ہے وہ فائل کر دیا ہے، اور اب آگے اور بھی ہو سکتے ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے خلاف. ان کا نام ہے معین قریشی. چلے دیکھتے ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، اور ظاہر ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اپڈیٹس پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. بائے بائے.